आसान नाज़रीन कराम, हम लफ्ज़ में उलझे हुए हैं जी। कभी हम कहते हैं ये सियासी बहरान नहीं है, ये अदालती बहरान है, कभी ये अदालती बहरान नहीं है, ये इक़्तिसादी बहरान है, कभी कहते हैं मुल्क की सलामती का मसला है, कभी कहते हैं हम कन्फ्यूज़ हो गए, मामला बहुत ख़राब है, कोई बात आगे बढ़ जाए शायद कोई रास्ता निकल आए। कभी कहते हैं कि दलदल में फंस गए हैं, ऐसे फंस गए हैं कि निकलना नामुमकिन दिखाई देता है, नामुमकिन ना सही बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जो कभी पहले नहीं हुई है। एक यकीनन सूरत हाल ऐसी है जिसको बस तशवीश सब ज़ाहिर कर रहे हैं, वो भी जो इसके हामी हैं, जो भी वो इसके मुखालिफ हैं, वो ये कि अदलिया में जो इख्तलाफ पैदा हुए हैं, डिवाइड पैदा हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड दिखाई देती है और इसके नतीजे के तौर पर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और अदलिया का जो पार्लियामेंट के साथ बराह रास्त एक तसादम की कैफियत है, माजी में ऐसी कभी नहीं हुई। पार्लियामेंट ने भी ऐसे कभी बिहेव नहीं किया जैसे अब बिहेव कर रही है, और शायद अदलिया ने भी ऐसे कभी बिहेव नहीं किया जैसे वो अब बिहेव कर रही है। ये क्या सूरत हाल है? कि निकलने का रास्ता है? कोई ऐसी सूरत हाल है कि हम मुश्किल से निकल जाएं, बच जाएं, आगे आ जाएं? लोग डरते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा, इमरान खान तो खुश है कि वो 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे, और वो जीत जाएंगे तो किसी मुखालफ को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये सूरत हाल है तो क्या ऐसी हुकूमत मुल्क के लिए कोई बेहतर साबित हो सकती है? दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो शायद मिली जुली हुकूमत हो, लेकिन उसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। जब कोई भी तस्लीम नहीं करेगा तो क्या सूरत हाल होगी? ये एक अजीब व गरीब नक्शा है, एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैंने बड़े बड़े माहिरीन की राय सुनी है, उन पर ज़ाती तौर पर भी गुफ्तगू की है, पहरों गुफ्तगू की है, घंटों गुफ्तगू की है, और फिर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि फिर कई घंटों खामोशी छा जाती है, जहन कुछ और रास्ते पे जाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जिस सारी कौम की ये हालत है, अब जिस महफिल में जाएं पहला सवाल ये होता है मुल्क का क्या बनेगा। अब कोई नहीं पूछता कि इमरान का क्या बनेगा, नवाज शरीफ का क्या बनेगा, अदालत का क्या बनेगा, या फलां चीज़ का क्या बनेगा। सब यही पूछते हैं मुल्क का क्या बनेगा, या मुल्क के अवाम का क्या बनेगा, गरीब आदमी का क्या बनेगा। इस वक्त मुल्क से भी ज़्यादा गरीब आदमी जो है उसका सवाल पैदा हो जाता है। ये एक ऐसी अजीब व गरीब गुंजलक सूरत हाल है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, हमारे मुल्क के बहुत ही मुतवाज़न और मुअद्दिल एक जहन रखने वाले कानूनदान हैं। यकीनन उनकी राय लेंगे हम। पहले इफ्तिखार से अहमद साहब हैं, हमारे बहुत ही बेबाक किस्म के सहाफ़ी, उनकी सुनेंगे वो क्या कहते हैं। मजम्मल सोहरवर्दी, अब भी मैं उन्हें कहूँगा कि नौजवान तजिया नगार हैं हमारे, नौजवान रहेंगे, नौजवान हमेशा थे और नौजवान ही रहेंगे। और शुएब शाहीन साहब जो कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं। ये सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात का आगाज़ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से करते हैं। जज साहब कुछ रहनुमाई फरमाएं, कहाँ खड़े हैं हम? अदालतें कहाँ खड़ी हैं? अदालतों का अगर तसादम हो जाए पार्लियामेंट के साथ तो क्या सूरत होगी? क्या पंचायत का रोल जिस तरह के पार्लियामेंट ने इख्तियार किया था, फिर उससे विड्रॉ कहा और कहा हम जबर नहीं दिखा रहे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पहले बंदूक की नशिस्त पे थे, हम अब थोड़े के जोर पर हमसे फैसले कराए जा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है? क्या क्या नजर आता है आपको? देखिए, कोई अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं आजकल हमारे मुल्क में। पहली बात तो ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं उनका लेवल बहुत ही गिर गया है, और जिस तरीके से लोग पहले बिहेव करते थे उस तरीके से बिहेव नहीं करते। अब जो हो रहा है वो एक किस्म की बैटल ऑफ ईगोज हो रही है। जो ऑपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है, दोनों के आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। किसी को ये लिहाज नहीं है कि भाई एक डेमोक्रेसी में ये होता है कि एक आदमी हुकूमत करता है, दूसरा ऑपोजिशन में बैठता है, क्रिटिसाइज करता है, फिर जब उसकी बारी आती है हुकूमत करता है। तो वो सब प्रिंसिपल्स हम भूल गए। अब इसमें जो सबसे ख़राब बात हुई है वो ये कि हमारी जुडिशरी बिला वजह ये सियासी लड़ाई में इन्वॉल्व हो गई। जब उनके पास पिटिशंस जाती हैं सियासी जो चीज़ों के ऊपर, तो आम तौर से सुप्रीम कोर्ट लेवल पर तो वो अवॉइड करते हैं हमेशा। और बल्कि आपको याद होगा कि जब जमाली साहब हुआ करते थे चीफ जस्टिस, तो जब उनके सामने ये पिटिशन गई थी पनामा का जो केस शुरू हुआ था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, सुनने से इनकार कर दिया था। और बाद में उसको सुना गया जब वो जमाली साहब हट गए वहाँ पर। तो पहले तो यही सिस्टम होता था कि जो सियासी चीज़ें उससे सुप्रीम कोर्ट दूर रहती थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि लड़ाई आपस में होती है, पॉलिटिशियंस की सियासी लड़ाई होती है, और जब उनकी लड़ाई में कोई सोल्यूशन नहीं होता तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास भागते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं आप फैसला करें। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है सियासी लड़ाई में, तो या एक तरफ
کے ناراض ہوتے ہیں یا دوسری طرف کے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس پہ وہ کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں آفٹر آل وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں، ان کے بھی اپنے ویوز ہوتے ہیں، تو پھر اپنے ویوز وہ ایکسپریس کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ پارٹیزن ہو جاتے ہیں. تو یہی سچویشن اب ہماری سپریم کورٹ میں ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں وہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان بھی جج صاحب ایسا نہیں لگ رہا کہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ اس وقت سپریم کورٹ نے کوئی ان کورٹ لائک ایٹیٹیوڈ اختیار کیا، ان کورٹ لائک میں کہوں گا، یعنی کہ یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ آپ بینچ بنائیں پھر چھوٹا کر دیں پھر توڑ دیں پھر کچھ نکل جائیں پھر آ جائیں پھر مل جائیں پھر آپ ایک بات پہ اڑ جائیں پھر اصرار کرنا شروع کر دیں پھر بہت زیادہ سیاسی ہو جائیں، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ جی یہی تو وجہ ہے نا اس کی کہ چونکہ ججز کو آپس میں اختلاف ہے، ان کے اپنے ویوز جو ہیں مختلف ہیں، چونکہ ہر ایک جج آج کل وہ پرانے زمانے کے ججز نہیں ہمارے زمانے کے میں جب کہ اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے اور وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، کسی فنکشن میں نہیں جاتے تھے، تو وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں. اب ججز پرسنلی انوالوڈ ہیں چیزوں میں، تو اس کی وجہ سے اپنے ان کے ویوز ہوتے ہیں، جب ان کے ویوز ہوتے ہیں تو پھر وہ ایکسپریس کرتے ہیں بینچ پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو یہی حال اس دفعہ ہوا کہ جب انہوں نے بینچز کو بنانا توڑنا شروع کر دیا تو اس کے بعد نیچرلی لوگوں کے دل میں شبہات پیدا شروع ہو گئے. اب اس کا ازالہ کیا تھا؟ ازالہ اس کا یہ تھا جو شاید میرے خیال میں پی ڈی ایم والے مانگ رہے تھے کہ آپ ایک فل کورٹ بنا دیں. فل کورٹ اگر بن جاتی تو شاید یہ معاملہ ختم ہو جاتا شروع سے ہی، لیکن فل کورٹ اس واسطے نہیں بنائی گئی کیونکہ وہاں پر سب کو معلوم ہے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس جو آنے والے ہیں ان کے ویوز ان ججز سے بالکل مختلف ہیں، تو اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بنائی گئی. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ بہت ہی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے اب جو سامنے آپ کے آیا یہ کل پرسوں جو ہیئرنگ ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کتنی کشمکش میں تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کریں تو کیا کریں، اور اس وجہ سے انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی فیصلہ کریں انہوں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا اور کہا جی آپ مل بیٹھ کے بات کریں. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ اس طرح سے اپنا اسٹیچر کو اس کو نیچا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب 2-3 دن کے بعد اب الیکشن تو مجھے نظر نہیں آ رہے 14 مئی کو کسی طریقے سے ہوتے ہوئے، اور اب کسی طریقے سے اگر یہ مل کر کے بیٹھ کر کے آپس میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں سیاستدان تو شاید ہمارے ملک کی قسمت بدل جائے. افتخار صاحب کیا کہیں گے آپ بڑی کھڑی بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، رستہ مجھے پتا ہے آپ کو بھی صحیح طور پر جو نظر آتا ہے وہ بہت بنیادی قسم کا ہے. کیا کہیں گے اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ پریکٹیکل صورتحال کیا ہے؟ سر سمپل سی بات ہے کہ یہ جو 90 دن کی شرط ہے جہاں سے یہ ساری کھیل دوبارہ شروع ہوئی ہے، ایک سی سی پی او کی درخواست تھی اور ہر درخواست سپریم کورٹ اب انٹرٹین کر رہے ہیں. حالانکہ اصولی طور پہ جو اس قسم کی درخواستیں ہوتی ہیں جو ملازمت سے متعلق ہوں کہ سپریم کورٹ براہ راست ایک دن کے اندر ہی نہیں لے لیتا، بہرحال لی گئی. اس سے پتہ لگا کہ سپریم کورٹ کیا سوچ رہا ہے. اس کو پھر 184(3) ملے گے اور بنیادی نقطہ یہ ریز کر دیا کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن جو ہیں 60 دنوں میں کرانے لازمی ہیں. یہی ڈبیٹ ہے نا، 90 دنوں میں ہی شاید تھا 90 دن جو بھی 90 ڈیز میں کروانے لازمی، یہی ڈبیٹ یہی ہے نا. تو کیا الیکشن کرانے کا جو قانون ہے اس کا اطلاق ضمنی انتخابات پر نہیں ہوتا؟ جو 120 نشستیں خالی ہیں ان کی، کیا سپریم کورٹ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ انتخابات کرانے بھی ود ان دی ٹائم فریم جو یہ بول رہے ہیں، جس پہ بحث کر رہے ہیں، جس پہ پورے ملک کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے، ضروری تھا؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ جو یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ اسمبلی نامکمل ہے، اس اسمبلی کو مکمل کرنے کی قومی اہمیت کا جو سوال تھا اس میں یہ خاموش نور ہے؟ کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ مقامی حکومتیں بحال کی جائیں اور ان مقامی حکومتوں کی بحالی کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں ملا، تو کیا وہ 184(3) کا سب سے بڑا سوال نہیں بنتا تھا؟ انہوں نے اپنی آپ کو خود مشکل میں ڈالا کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور دوسری بات ہے فل کورٹ والی، بالکل فل کورٹ بننا چاہیے تھا. 8 ان کے ساتھ تھے، 7 مخالفت میں تھے، مسئلہ طے ہو جاتا. یہ مسئلہ طے نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری بات ہے سپریم کورٹ مکمل ہی نہیں ہے.
सुप्रीम कोर्ट 15 पे चल रही है जबकि 17 सिस्टेंट है। जब इन पे ऐसी बात करें तो नाराज हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब इन्होंने धमकी दी कि अगर मई में इलेक्शन नहीं होंगे हम सब कुछ तबाह कर देंगे, और आज इनके चाहने वाले ने एक जगह पे जाके, जहाँ पे वो हर रोज जमानतें कराता है, और ये शायद उस्मानी साहब का मैं फायदा उठाऊंगा कि पाकिस्तान पीनल कोड के जो मुकदमात हैं, जो आर्टिकल्स इस आदमी पर लगे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, जिसको कभी 140 कहते हैं, 150 कहते हैं, क्या अगर एक आम शहरी पर पाकिस्तान पीनल कोड की यही दफात लगे तो क्या उस आम शहरी की दरखास्त इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगी घंटों में और उसको जमानत देगी? और अगर नहीं करेगी तो क्या वो आइन की वायलेशन नहीं है कि जहां आइन में लिखा हुआ है कि वो और मैं बराबर हैं? तो अदालतों को अपने कंडक्ट पे भी गौर करना चाहिए। ये जो आज डिबेट शुरू हुई है, ये ट्राइकॉटमी का जो कॉन्सेप्ट है, पहली दफा ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के मामले में फैला हुआ है, क्योंकि फौज तो कभी ट्राइकॉटमी का पावर में को हम नहीं देते कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में कोई पावर है। हम उसको एग्जेक्टिव के नीचे एक मुलाजम अदारा समझते हैं, और है भी आइन के मुताबिक। ट्राइकॉटमी ऑफ जो पावर का मसला है, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जब से बना है इस तरीके से आमने सामने आके खड़े हुए हैं। और जो पार्लियामेंट ने का रवैया अब बदला है, उसमें मैं ये समझता हूँ इसकी वजह ये 3 अफराद का रवैया है कि उन्होंने मजबूर कर दिया पार्लियामेंट को कि वो भी कोई मौक़िफ़ अख्तियार करे। मतलब इन्होंने 63A1 चेंज कर दिया। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, अभी वो कानून आया भी नहीं इनके पास, एक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और उस बच्चे को मारने का इन्होंने हुक्म दे दिया। तो ये कौन यहाँ तक पहुंचाया, किसने पहुंचाया इनको यहाँ तक? तो मैं आई एम वेरी सॉरी कि मैंने जो छोटे छोटे सवाल उठाए हैं, मुझे इनका जवाब चाहिए। ठीक बात है आपकी। मोहम्मद सोबत साहब को जवाब है आपके पास इन बातों का? जी मेरे पास जवाब है। फरमाइए फिर। इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका सियासी झुकाव सबके सामने वादे है, और एक 3 रुकनी बेंच के साथ वो पूरे मुल्क की सियासत को ड्राइव करना चाहते हैं, और पॉलिटिकल एजेंडे को एक 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच के साथ लेकर चलना चाहते हैं। और उनकी कोशिश है कि जैसे आर्मी चीफ जो है वो अपनी ताकत से पाकिस्तान के पॉलिटिकल एजेंडे को ड्राइव कर लेता है, ऐसे चीफ जस्टिस भी अपनी ताकत से पाकिस्तान के पॉलिटिकल एजेंडे को ड्राइव कर सकता है। अगर इस मुल्क को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला सकती है तो इस मुल्क को जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट भी चला सकती है। अगर इस मुल्क में ताकत का ही जोर है तो फिर जुडिशरी के पास मिलिट्री से ज्यादा ताकत है। मिलिट्री तो अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए कोई सहारा ढूंढती है, जुडिशरी को, चीफ जस्टिस को अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। 1 2 3 रुकनी बेंच ही उनके लिए काफी है। तो इसलिए सब सवालों के जवाब तो सबके सामने है। इसमें क्या दो राय है कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं बन पा रहा कि जो पॉलिटिकल एजेंडा 3 रुकनी बेंच चला सकता है वो फुल कोर्ट नहीं चला सकता। इसमें जो फुल कोर्ट इसलिए नहीं बन रहा कि बहुत से ऐसे आईनी सवालात उसमें आएंगे जो 3-5 रुकनी बेंच ने खिलाफ आइन किए हुए हैं। आज तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तोड़ दे, आइन की खिलाफ वर्जी करे तो कहां जाए? देखिए ना, हमने मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा लिया, वो आइन मुअत्तल करते हैं, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, जो भी करते हैं, एक साफ समझ आती है कि आइन मुअत्तल हो गया। लेकिन जुडिशरी तो का 3 रुकनी बेंच अगर आइन को रीराइट कर दे, कानून मुअत्तल कर दे, आप एक खास फैसला दे दे और फिर उसके बाद उसको नाफज करने के लिए उसके बाद तौहीन अदालत की तलवार भी हो, तो फिर कहां जाएं? किसको कहें कि ये फैसला 4-3 का है, 3-2 का है? इस इब्हाम को दूर करने के लिए भी तैयार नहीं है। लिहाजा इससे आज से पहले फौज के सियासी किरदार पर जिस तरह बहस होती थी, इस तरह आज चीफ जस्टिस और अदलिया के और एक 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच के सियासी किरदार पर बहस हो रही। ठीक बात है, ठीक बात है। फिर हमने देखा फौज में भी, देखें
ہم فوج میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آرمی چیف کسی جنرل سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو کسی او ایس ٹی پوسٹ پہ لگا دیتے ہیں. ماضی میں ڈی جی آئی ایس آئی اس کو چینج کیا گیا اور وہ او ایس ٹی کیے گئے, اور بھی ہم نے تبادلے دیکھے. اب تو چیف جسٹس ساتھی ججز کو او ایس ٹی کر دیتے ہیں, بینچ نہیں دیتے, چیمبر میں بٹھا دیتے ہیں, کیسز نہیں دیتے. تو مجھے تو اب چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کے کردار اور طاقت میں کو استعمال کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس میں بہت مماثلت نظر آ رہی ہے. ٹھیک بات آپ اور کی, اس کا اسے ہم کمپیریزن بہت ایونلی ڈرا کیا جا سکتا ہے. جوڈیشل مارشل لا کہتے ہیں عام طور پر اسے ہم. شعیب شاہین صاحب, کیا آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ آپ کے پاس بہت سارے آلٹرنیٹو ہیں مجھے معلوم ہے. کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال میں؟ جس طرح کورٹ ڈیوائیڈ ہے, جس طرح کورٹ فیصلے کر رہی ہے, جس طرح پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی ہے, جس طرح سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی, کدھر جائیں ہم؟ دیکھیں سجاد میر صاحب, آپ نے سارے دوستوں کے جو ہے نا انہوں نے سوال اٹھائے ہیں, ان سب کا میں ذرا جواب دینا چاہتا ہوں, اگر مجھے 2-2.5 منٹ دیجیے گا. سب سے پہلا تو میں جسٹس شائق عثمانی صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک یہ کہ انور ظہیر جمالی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے زمانے میں سب سے پہلے انہوں نے یہ پاناما والا کیس سننا شروع کیا تھا, اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ, انہوں نے کہا میرے بعد سنا جائے گا, یکم کے بعد سنا جائے گا کی سربراہی میں, اس کی کلیریفیکیشن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. 97 میں ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی, 2 گروپس بن گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا تارڑ صاحب جب گئے تھے اور کوئٹہ میں جا کر اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ایک سٹے آرڈر لے آئے تھے, اور یہاں 2 کورٹیں لگا کرتی تھیں, اور اس کے بعد فائنلی بی ایم ایل این نے حملہ کیا تھا اور ججز کو اپنی جان چھڑا کر شعیب شاہین صاحب, یہ تو پوری تاریخ ہے جو آپ ریپیٹ کر سکتے. شعیب شاہین صاحب, یہ پوری تاریخ ہے, اب کیا کریں؟ آج بھی قائم و دائم ہے. اب کیا کریں؟ دوسری بات, جو باتیں جسٹس صاحب نے فرمائی ہیں کہ یہ سیاسی کیس تھا, یہ سیاسی کیس نہیں تھا, یہ ایک آئینی کیس تھا. میں خود بینگ پریزیڈنٹ آف دی بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے سب سے پہلے کوئی 8 فروری کو یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ جی 90 ڈیز میں اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں, آرٹیکل 224 میں, ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. اور اگر ان کی بات سن لیں افتخار صاحب, ان کی بات سن لیں, مجھے پتہ ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں, جواب دینا, آپ کی طرف آتا ہوں, ان کی بات سن لیں پوری. کیس میں ایک اور کیس سنتے ہوئے کورٹ نے ابھی اس دوران کیس فکس نہیں کیا تھا ہمارا, اور اس دوران انہوں نے 2 جج صاحبان نے ریکمینڈ کر دیا اکارڈنگ ٹو دی رولز. جج کی جو دونوں ججوں کی کریڈیبلٹی سوالیہ نشان ہے, کہاں جائیں؟ اس دوران ایک اور کیس آیا شعیب شاہین صاحب, دونوں ججز کی کریڈیبلٹی کویسچن پہ ہے, کہاں جائیں ہم؟ ایک آئین کا سوال تھا, اس لیے آئین کا سوال نہیں ہے, مطابق آئین کا سوال نہیں جو ہے, بھی امور مملکت ہیں وہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے چلانے ہیں. جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو آپ نامینیز کے ذریعے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ نہیں چلا سکتے. آپ نے آئین کے مطابق سمپل ایک ایشو تھا, آئین کے مطابق آپ نے الیکشن کرانے کا حکم دینا ہے, اور جو کنسرن آئین کے مطابق ضمنی انتخابات کا ہونے چاہیے. کیا کہتا ہے آئین کیا کہتا ہے ضمنی انتخابات کے بارے میں؟ کہ کیا آئین کے مطابق الیکشن ہونے 90 ڈیز, سب نے مانا کہ ہونے چاہیے. دوسرا سوال یہ آیا کہ کیا آئین کے مطابق یہ الیکشنز کے لیے جو فیسلیٹیٹ کرنے ہیں اداروں نے, آرٹیکل 220 کے تحت تمام اداروں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کیا وہ فیسلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یا وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں؟ وہ سامنے نظر آ گیا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں. اور یہ سوالات مختلف لوگوں تک کرتے ہیں کیونکہ بیچ میں دوسرے لوگ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن کسی کی بات ایک دوسرے تک پہنچ نہیں رہی, ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس پوری گفتگو میں بہت سے اتحاد بھی ہے, گفتگو میں بہت سا اختلاف بھی ہے. خاص طور پر شعیب شاہین صاحب نے بہت سے اختلافی باتیں کی ہیں, لیکن وہ ہماری پوری ماضی کی تاریخ ہے. اب یہ ہوتا رہا, یہ ہوتا رہا, یہ ہوتا رہا, یہ ایک نقطہ نظر ہے. اس کا جواب بھی آ رہا تھا کہ آواز شاید ان تک پہنچ نہیں رہی تھی. جسٹس شائق عثمانی صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, کیا جواب دیں گے آپ ان باتوں کا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں؟ ہمارے وکیل بھی, قانون دان بھی پارٹیزن ہو گئے ہیں اور عام طور پر ایک پارٹی کے نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ کس بات کو صحیح سمجھیں, کس کو غلط سمجھیں. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس معاملے میں؟
افتخار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کوئی یہ ساری صورتحال جو ہے شائق عثمانی صاحب، میں تو سمپل سی بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ساری کھیلی جا رہی ہے 90 ڈیز کی، میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ جو نشستیں خالی ہیں کیا ان پہ آئین کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا؟ کیا ججز کو نظر نہیں آتا؟ تانا تو ججز مارتے ہیں کہ جی اسمبلی مکمل نہیں ہے، تو جب اسمبلی مکمل نہیں ہے تو جو احساسات، جذبات اور جو قانون کا احترام ان کو یاد آ گیا، اب اس معاملے میں ان کو کیوں نہیں یاد آیا اور انہوں نے 184(3) اس سے کیوں نہیں ایکسرسائز کیا؟ کیونکہ وہ بھی بڑا اہم قومی مسئلہ ہے کہ اسمبلی آدھی خالی پڑی ہے، تو وہ جس عرصے میں الیکشنز کروانے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں ججمنٹ دی انہوں نے؟ ٹھیک بات ہے، لیکن اور بہت سے مسائل پیدا ہو، راستہ نکلے گا کیسے؟ افتخار صاحب کوئی ہم سوچیں، رستہ ان کے پاس ہے، یہ جو بول رہے تھے شعیب صاحب، رستہ انہی کے پاس ہے۔ اس نے تو آج کہہ دیا ہے، اس نے کہا کہ اگر مئی میں الیکشن نہیں کرائے تو آئین ٹوٹ گیا۔ وہ کہہ کے آیا ہے آج اسلام آباد میں، جو جاتا ہے اور ضمانت لے لیتا ہے، جاتا ہے اور ضمانت لے لیتا ہے، جاتا ہے اور ضمانت لے لیتا ہے، اور یہ لوگ اس کو ضمانتیں دے رہے ہیں۔ میرا سوال یہ بھی ہے کہ جس پی پی سی کی وائلیشن پر اس کے خلاف مقدمات ہیں، کیا پاکستان کے ایک عام شہری کے پر وہ پی پی سی کی وائلیشن ہو تو اس کی سپریم کورٹ اسی طریقے سے ضمانتیں دے گی ایک دن میں اور کچھ گھنٹوں میں؟ یہ جواب بھی دے دیں نا ہمیں۔ اور ضمانتیں دے دیں لیکن مقدمہ تو کوئی چل ہی نہیں پا رہا اس کے بارے میں۔ سر یہ پہلے یہ جواب لینا، ایک بیچارہ اکاڑے میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر وہی پی پی سی لگی ہے۔ آج سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا تھا کہ جی وہ میں نے آج دو اللہ تک کی درخواستیں سنی ہیں، پتہ نہیں کون سی سنی ہوگی، کیا ریلیف دیا اور ہوگا۔ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ تک بات شاید پہنچ نہیں رہی تھی، یہ شعیب شاہین صاحب بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، 90 ڈیز کا مسئلہ تھا، فلاں تھا، اور سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کی باتوں پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس ساری بات پر؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن جو 14 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ تو 90 دن سے آگے ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ جس پہ کہ بالکل ہی آپ نے ایکٹ کرنا ہے، چونکہ آرٹیکل 254 بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز آئین میں لکھی ہے کہ ایک مقررہ وقت پہ ہونی ہے، اگر وہ نہیں ہو سکتی اور بعد میں ہوتی ہے تو اس کے مطلب وہ انلیگل نہیں ہو سکتی، انویلڈ نہیں ہو سکتی۔ تو ایک پروویژن تو ہے، چونکہ آئین بہر صورت انسانوں کے لیے بنا ہوا ہے اور مشینوں کے لیے نہیں بنا ہوا ہے، تو انسانوں میں پرابلم ہو سکتے ہیں، سیاسی پرابلم ہو سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ کر دیں کہ 90 دن کے اندر ہونا ہے۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پر یہ ہوا تھا کہ ڈیزالو کی گئی اسمبلی اور اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے۔ 90 دن کے میں الیکشن اگر نہیں ہوتے اس صورت میں پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی جاتی سپریم کورٹ کے پاس اور کہتی کہ جی دیکھیے 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، انہوں نے نہیں کرایا۔ یہ ایسا نہیں ہوا، یہاں پہ تو پہلے ہی سے پٹیشن فائل ہو گئی کہ تاریخ مقرر کرو، تاریخ مقرر کرو۔ تو یہ کوئی عجیب و غریب طریقے سے لیکن سپریم کورٹ نے جو سو موٹر لیا ہے اس میں جی، اب پھر اس میں انہوں نے ہمارے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بیچ میں انوالو ہو گئی، سو موٹر لے لیا، حالانکہ ان کا سو موٹر لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس میں۔ جب انتظار کرتے اگر ان کے پاس کوئی پٹیشن آتی تو پھر وہ یقیناً سزا دیتے لوگوں کو اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں کہ سپریم کورٹ کو انوالو ہو جانا چاہیے تھا سو موٹر نوٹس لے کر کے۔ میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے اب وہ پشیمانی ان کے سامنے نظر آ رہی ہے ان کو، اور ان کا جو رکھ رکھاؤ اور ان کا جو وقار ہے اس کو کافی نقصان پہنچا۔ جی شعیب شاہین صاحب کیا کہیں گے آپ اس بات پہ؟ دیکھیں جسٹس شائق عثمانی صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میری رائے میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر پریشرز کے باوجود، تمام تر دباؤ کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی شعیب شاہین بحالی صاحب اور یہ تو آئین کی سیاستدان بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایک سیاستدان فیصلہ یہ بھی دیا تو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 3 جج ہی فیصلہ کیوں کرتے ہیں اسے بیٹھ کے؟ جی میں نے یہ سارا سوال لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات گزارش کروں کہ کسی آئین کی پروویژن کی تشریح کی جب ضرورت ہوتی ہے تو لارجر بینچ فیصلہ کرتا ہے یا پھر فل کورٹ بیٹھا کرتی ہے۔ آخری بار فل کورٹ بیٹھی تھی جب یہ
فوجی عدالتوں کا معاملہ آیا تھا 2014-15 میں، اور وہ ون ٹائم جو فوجی عدالتیں بنی تھیں، کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف تھی یا نہیں تھی، اس کے اوپر فیصلہ آنا تھا، جو کہ ڈیوائیڈڈ فیصلہ آیا۔ یہاں آئین کی تشریح کی کوئی سچ ضرورت نہیں تھی، یہ ایک فیکچول آسپیکٹ تھا۔ حضور سینئر موسٹ 3 ججوں کا بینچ کیوں نہیں بنا دیتے؟ سینئر موسٹ 3 ججوں کا بینچ کیوں نہیں بنا دیتے؟ دیکھیں میر صاحب، دیکھیں جب یہ چیف جسٹس کا ڈسکریشن ہے، وہ ختم کر دیا گیا، وہ ختم کر دیا گیا، وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ ختم کر دیا گیا، وہ کیوں نہیں مانتے؟ پہلی بات تو ون مین رول ہو گیا، یہ تو سبسیکوینٹلی ختم کیا، سبسیکوینٹلی ختم۔ سن لینا، آپ جواب بھی سن لینا میر صاحب، جواب سننے کا بھی حوصلہ پیدا کریں نا۔ ہاں حوصلہ بہت ہے، سوال کیا ہے تو جواب بھی سن لیں۔ بھائی آپ کی عمر سے زیادہ کام یہ کر رہا ہوں میں، اس لیے یہ حوصلے کی بات نہ مجھے کریں۔ مجھے احساس ہے، مجھے احساس ہے، لیکن آپ میری بات، آپ نے میرے سے سوال کیا ہے تو میرا جواب تو سن لیں۔ سنائیں۔ کوشچن یہ ہے کہ وہ یہ دونوں بینچز کا جو کانسٹیٹیوشن تھی، یہ اس سے پہلے کی تھی، جو آپ جس پروسیجر اینڈ پریکٹس پروسیجر بل 2023 کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلے بھی آئے، اس سے پہلے یہ پروسیڈنگز بھی ہوئی اور کلمینیٹ بھی ہو گئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بل آیا تھا، جو کہ پروپوزڈ ایکٹ تھا، دیٹ ہیز بین سسپینڈڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کے بعد اس کی ڈیٹ فکس ہے 2 مئی کو۔ جب تک وہ لا ہی نہیں بنا، اور وہ لا اس لحاظ سے ان افیکٹو ہے، اس لحاظ سے الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، چونکہ سپریم کورٹ کی اگر آپ پاورز کو کلٹیل کرتے ہیں، کوئی اس میں چینج کرتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی پروویژن آف اپیل دیتے ہیں، کوئی کلٹیل نہیں ہے۔ آرٹیکل 184 سن لینا، میں گزارش کر رہا ہوں نا، وہی بات کر رہا ہوں۔ 184(3) میں اگر آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہے، 185 میں وہ جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، 185 میں اپیلیٹ جورسڈکشن ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن نے پاورز ڈرائیو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے، جو کورٹس، ان کورٹس کی اگر پاورز کو آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سمپل ایکٹ آف دی پارلیمان کے ذریعے، جو کہ ابھی ٹینٹیٹیو ان نیچر آرڈر ہے، فائنل ججمنٹ نہیں دی کورٹ نے۔ 8 ممبرز بینچ بنایا ہے، 8 ممبر بینچ بیٹھ کے وہ سن رہا ہے، کیونکہ الٹرا وائریز یا انٹرا وائریز ڈیسائیڈ کرنا یہ سپیریئر کورٹ کا کام ہے۔ کسی بھی ایکٹ کو اگر وہ کل کورٹ کہہ دیتی ہے کہ انٹرا وائریز ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق چلے گا۔ کل کورٹ کہہ دیتی ہے الٹرا وائریز ہے، اٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز سچ، اور کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ فینلٹی اختیار کر جائے گی سپریم کورٹ کی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم صرف اس بنیاد پر، ہم صرف یہ دیکھیں میرٹ آف دی کیس میں غلطی کیا ہے اس ججمنٹ کی۔ ٹھیک بات ہے شیخ شہین صاحب، اگر ججمنٹ آئین کی خلاف ورزی میں ہے۔ شیخ شہین صاحب، میں نے دوسروں سے بات کرنی ہے، وقت میرے پاس کم ہوتا ہے، آپ کا ایک بار اور بھی آپ کو سنیں گے۔ مزمل سہروردی صاحب، ساری گفتگو سنی، آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے پر؟ کیا کریں ہم؟ یہ عدالتوں کے بارے میں ایک موقف موجود ہے، ان کے خلاف ایک موقف موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لوگ سپریم کورٹ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس کا فیصلہ ہے، انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہوا ہے، جوڈیشل مارشل لگا رکھا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو اپنے عدلیہ کی ساکھ کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ جو ہیڈ آن کولیجن میں جا رہے ہیں، اس کا عدلیہ کو نقصان ہوگا۔ دیکھیں، آپ کے پاس آئین کے تحت جو بھی اختیارات آپ کو دیے جاتے ہیں، وہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ ایمانداری اور شفاف طریقے سے اس کو استعمال کریں گے۔ اختیارات آئین آپ کو اس لیے نہیں دیتا کہ آپ انہیں بے ایمانی اور اپنے مخصوص ایجنڈے کے تحت استعمال کریں گے۔ ہر اختیار ٹرانسپیرنٹلی اور آن میرٹ یوز کرنے کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ یہ دلیل نہایت بوگس ہے کہ جی چونکہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، لہذا وہ جنگل کا بادشاہ ہے، وہ انڈے دے یا بچے دے۔ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس شفاف اور میرٹ پہ بنانے کا اختیار ہے۔ کوئی یہ اختیار وہ وراثت میں لے کر نہیں آئے کہ جی ان کا وراثتی اختیار ہے، لہذا وہ جیسے مرضی استعمال کریں، میرے ابو جان نے مجھے دیا ہے۔ یہ آئین نے انہیں دیا ہے شفاف طریقے سے، ایمانداری سے استعمال کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں دیا کہ وہ سینئر ججز کو او ایس ٹی کر دیں، جونیئر ججز کے ساتھ مل کر پولیٹیکل ایجنڈا چلائیں اور آئین کو ری رائٹ کریں ایک مخصوص بینچ کے ذریعے۔
انہیں جو بھی کام جو اختیار آئین نے دیا ہے، وزیر اعظم کو دیا ہے، صدر کو دیا ہے، آرمی چیف کو دیا ہے، ایک سیکشن افسر کو دیا ہے، ایک سول جج کو دیا ہے، وہ ایمانداری سے اور شفاف طریقے سے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ جب سپریم کورٹ کے 4 ججز کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لوئر جوڈیشری میں زیر سماعت ہے، تو اس پر سو موٹو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پہلے وہ نیچے والی عدالت کو سننے دینا ہے، اس کے بعد اس کی اپیل میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، چاہے فیصلہ وہی آئے 90 دن والا ہی آئے، چاہے میں کہتا ہوں جی 15 دن والا آ جائے۔ چیف جسٹس صاحب اور ان 2 ججز کا کیا مخصوص ایجنڈا تھا ملک میں کسی ایک سیاسی پارٹی کے نیریٹو کو لے کر چلنا کہ انہوں نے سو موٹو لیا؟ وہ زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے دیتے کہ آپ یہ معاملہ 3 دن میں فیصلہ کریں، 5 دن میں فیصلہ کریں، 10 دن میں فیصلہ کریں، جو یوزلی سپیریئر کورٹس کرتی ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں، میرا نیچے فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ ڈائریکشن دے دیتی ہیں نیچے والی کورٹ کو کہ آپ اس کا جلدی فیصلہ کریں، اور وہ تو پریسیڈنٹ موجود ہے، لیکن وہ اس کیس کو نیچے والی عدالت سے اٹھا کر خود سننا تو نہیں شروع کر دیتی۔ جی مزمل صاحب صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے ایک وقفہ لینا پڑا۔ ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ آئینی کام آئینی طریقے سے ہی کر کے آئینی رہتا ہے، آئینی کام غیر آئینی طریقے سے کر کے آئینی نہیں رہتا، وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بات ہے، بہت آپ کا شکریہ جی، مجھے ایک وقفہ لینا ہے۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ قانون ایک طرف ہوتا ہے لیکن انصاف دوسری طرف بھی ہوتا ہے۔ قانون وہی کارگر ہوتا ہے جو انصاف دلائے، اور انصاف ایسے دلائے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، بڑی گرما گرم بحث تو ہو رہی ہے، لیکن کنفیوژن میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم عدالتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا ان کے خلاف بول رہے ہیں؟ ہم سیاسی جماعتوں کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی بول سکتے ہیں۔ وہ آج مذاکرات کی میز پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، کیونکہ عمران خان نے آج بیان دے دیا ہے کہ اگر الیکشن جولائی جون میں نہیں ہوتے تو ستمبر اکتوبر کے الیکشن کے لیے کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نقشہ بھی سامنے آیا ہے، ان کا مینڈیٹ بھی محدود ہو گیا ہے، اور بہت سے مسائل ہیں جو پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے سپریم ہے، ہم کسی پہ بات سنیں گے نہیں، ہم ججز کو بھی بلائیں گے۔ کہا جا رہا ہے ججز کو بلانے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہم بلائیں گے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ہیڈ ٹو ہیڈ کلیجن ہوگا، اور پھر یہی ہے جو کہا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے کہ ملک میں آئین نہیں ہوگا۔ آئین تو ویسے بھی ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے۔ کیا نقشہ نظر آتا ہے؟ جی شائق عثمان صاحب شاید موجود نہیں ہمارے ساتھ، افتخار احمد صاحب کیا کہیں گے آپ اس صورتحال میں؟ میں یہ کہوں گا جو وہ چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ ملک میں آئین نہیں ہے، یہی کھیل کا آغاز تھا کہ ایک ملک کو بے آئین کر دیا جائے، اس میں افراتفری پیدا کر دی جائے، لا یقینی صورتحال پیدا کر دی جائے، غیر ممالک اس کو فنڈ نہ دیں، اس کو پیسے نہ دیں، اس کی مدد نہ کریں، اور ایٹمی جو ہتھیار پڑے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھانے شروع ہو جائیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار اس ملک کے پاس ہیں جس کے پاس آئین کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری کھیل تو وہی ہے نا جو شروع ہوئی تھی اس کو اقتدار میں لانے سے، وہی کھیل چل رہی ہے روز، اس کھیل پر وہ اسی لائن پہ چل رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ اب کیسے نکالیں ملک کو، کیسے نکالیں صورتحال؟ دے دیں، اس کے حوالے کر دیں، جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لیں، اور اپنا میرے کو خیال ہے اس کو جو سپریم کورٹ کی ججز ہیں ان میں سے کسی کو صدارت بدارت بھی دے دی جائے تو بری بات تو نہیں ہے نا، تاکہ مل کے چلائیں پاکستان کو۔ میرا تو ایک مشورہ اور بھی ہے، اور آپ کے اس پروگرام کا فائدہ میں اٹھا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے یہ ججز پلس افواج پاکستان کی طرف سے کچھ وہ اپنے نامینیشنز کر دیں، وہ چاروں صوبوں کے آئی جی، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری، تمام فیڈرل سیکرٹری اور تمام پروونشل سیکرٹری اور چیمبر آف کامرس کا جو بھی کوئی نمائندہ ہو، وہ مل کے ایک ایلڈر کونسل بنا لیں اور اس ملک کو چلائیں۔ چلیں، بڑی مہربانی ہے جی۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب، افتخار احمد صاحب تو ایک بڑا انقلابی بتا رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ کیسے نکالیں ملک اس صورتحال سے؟ نہیں، یہ جو افتخار احمد صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں ان کے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں چونکہ اب لوگوں کے دل میں عجیب سی فکر پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ ہم تو سب اس ملک میں رہتے آئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں سب، تو اب یہ اس وجہ سے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں ان سے سمپیتھائز کرتا ہوں، لیکن
سولوشن وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. سولوشن یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کو ود ہولڈ کرنا چاہیے. دے شوڈ اسٹیپ بیک اور ایک رول بنا لیں اور کہہ دیں کہ ہم سیاسی معاملوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. سیاسی کام جو ہیں وہ صرف پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں گے اور ہم اس پہ نہیں آئیں گے. اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے اس صورت میں یقیناً سپریم کورٹ کا حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور جا کے اس کو صحیح کرے. لیکن اس کے ہونے سے پہلے آپ خود ہی نوٹس لے لیں. حالانکہ آپ کو یہ خود نوٹس لینے والا معاملہ بھی جو ہے یہ کہیں آئین میں تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ خود نوٹس لے سکتے ہیں, لیکن اس کو افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے شروع ہوا اور اب اس پہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی خود سو موٹے نوٹس دی جا رہی ہے. حالانکہ سو موٹے نوٹس کا جو کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں پہ گراس انجسٹس ہو رہی ہو, اتنی زبردست انجسٹس ہو رہی ہے کہ اس کو کریکٹ کرنا لازمی ہے امیڈیٹلی. اب اس صورت میں آپ 100 موٹے نوٹس لے سکتے ہیں, لیکن اس کو اب ہر جگہ 100 موٹے نوٹس دی جا رہی ہے. تو سپریم کورٹ کو اپنے جو رولز اور پروسیجرز کو ری ایگزامن کرنا چاہیے اور اپنے طور طریقے کو صحیح کرنا چاہیے. خود ہی کرنا چاہیے. جو کریڈبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے. جی شعیب شاہین صاحب, کوئی آپ آخری طریقہ بتا دیں. کہانی تو ہم سب نے سب کی سن لی ہے, لیکن کوئی طریقہ بتائیں کہ کیسے نکلیں گے اس پورے کرائسس سے. دیکھیں جی, اس کا صرف ایک بات جسٹس عثمان صاحب کی بات سے آگے بڑھتے ہوئے, دیکھیں قاسم سوری نے غلط انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا تھا تو اس کو ریکٹیفائی کیا کورٹ نے. کورٹ ہی آتی ہے. دوست محمد مزاری نے غلط فیصلہ دیا تھا تو کورٹ ہی اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے. اب اگر 15 کروڑ کی آبادی اگر ان ریپرزنٹیٹڈ ہے اور 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونا تھا, 3.5 مہینے ہو گئے ہیں, اور آرٹیکل 254 بھی اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل ریزنز ہونے چاہیے کہ جناب ہم الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں, کیوں نہیں کرایا؟ جو اسمبلیوں سے استعفے دیے تھے اس کے بعد الیکشن کیوں نہیں کرایا؟ الیکشن نہیں کر رہے. فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرا رہے, فیڈرل گورنمنٹ فنڈز نہیں دے رہی, فیڈرل گورنمنٹ آپ کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں مانتی, مافیا کی طرح رول ادا کر رہی ہے. دیکھیے جو آپ ضمنی الیکشن کی بات وکیل ہیں, آپ مافیا کا لفظ استعمال نہیں کریں. یہ جن عدالتوں نے کیا تھا وہ جج بھی ہم میں نہیں رہے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں, جب انہوں نے استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے, میں نے کہا جب قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے اس کے بعد الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں, اب اس کی بات آتا ہوں. جو قومی اسمبلی کے ضمن الیکشن کی بات آپ کرتے ہیں, تمام ہائی کورٹس نے, جس میں لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ نے, وہ ڈی نوٹیفیکیشن آرڈرز نوٹیفیکیشن سسپینڈڈ ہیں. ان کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب, کون سے ہیں پرویز اشرف صاحب ہی ہیں جو اسپیکر صاحب ہیں, وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہے. وہ دو آرڈر پہلے تو انہوں نے کہا, پہلے تو اپیل کی تھی کہ ہمارے استعفے مانے جائیں, پھر اپیل کر دی کہ ان کو نہ مانا جائے. یہ بھی کیا تماشا ہے؟ سیاستدانوں کو بھی تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اپیلیں کر رہے تھے کہ ہمارے استعفے قبول کریں, انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتے کیونکہ ہینڈ ریٹن ہے, نہیں ہے, یہ ایک جوائنٹ ایک لیٹر کی فارم میں ہے جو کہ ہو نہیں سکتے انڈر دی لا. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, یہ ساری جو بات گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ گفتگو کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں, لیکن یہ سیاسی گفتگو ہے. قانونی حل مجھے بتائیے کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں, اس کا قانونی حل صرف 2 ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر دیں, ادروائز آپ جو ہے اس کو پولیٹیکل سولوشن لے کے سپریم کورٹ کے پاس ساری پارٹیز چلے جائیں, جناب یہ ہمارے پاس سولوشن ہے, آپ مہربانی کریں اکوموڈیٹ کر دیں انڈر آرٹیکل 254 اور اس کو کنفرم کر دیں. آپ کی بات آگے. مظفر صوبری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی لاسٹ ورڈ آپ کے کیا ہوں گے؟ دیکھیں, یہ جو شعیب شاہین صاحب بات کرتے ہیں نا کہ سیاسی جماعتیں متفق ہو کر تو چیف جسٹس کے پاس چلی جائیں, تو کیا چیف جسٹس آئین بدل دیں گے سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ؟ کیا اختیار ہے چیف جسٹس کے پاس کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہ ان کو ایک معاہدہ لکھ کر دے دیں تو وہ معاہدہ آئینی معاہدہ ہو جائے گا؟ مطلب ساری سیاسی جماعتیں تو متفق ہیں کہ عمران خان متفق نہیں نا, تو چیف جسٹس کی شرط ہے کہ عمران خان کو منا لو میں آئین بدل دوں گا, عمران خان کو منا لو میں ججمنٹ بدل دوں گا, عمران خان کو منا لو میں آپ کی بات مان جاؤں گا, عمران خان نہیں مانے گا تو پھر میں آپ کی ایسی تیسی پھیر دوں گا. مطلب یہاں تو آپ کہیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے تحت فیصلہ کر دیا, آپ کا آپس کا معاہدہ بھی آئین سے اوپر نہیں ہے. میں نہیں مانتا بطور چیف جسٹس کے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ آپ بنا کر آ جائیں, جب وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں آپس میں عمران خان کی مور لگوا لیں صرف اس کے اوپر تو میں آپ کی بات مان لوں گا, تو پھر رولا تو عمران خان کی مور کا ہے. دیکھیں جناب ناظرین کرام, یہ ساری گفتگو تو ہم حال تک تو نہیں پہنچ پائے, حال تک نہیں پہنچ پائے, لیکن جو ساری گفتگو آپ نے سنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک میں کنفیوژن ہے, ملک میں ایک ایسی صورتحال کے آس ہے
سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، عدلیہ کے اندر بھی، عدلیہ کے اندر ڈیوائڈ ہی نہیں ہے، کنفیوژن بھی ہے. بہت سی باتیں ہیں جن پر قانون دانوں کو بھی اعتراض ہے، بہت سی باتیں ہیں جن کو سیاستدانوں پہ بھی اعتراض ہے. ملک کی سلامتی بھی خطرے میں ہے، ملک کی معیشت بھی خطرے میں ہے، ملک ایٹ سٹیک ہے، ساری صورتحال ہے. بہت سی باتیں ہیں جو کہیں بھی نہیں جا سکتی، جس کا ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی علم ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے. کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے؟ قانون دانوں کو علم نہیں ہے؟ سیاستدانوں کو علم نہیں ہے؟ ان ملک کو چلانے والوں کو علم نہیں ہے؟ سب کو علم ہے. علاج کیا ہے؟ اثر رونا تو یہ ہے کہ علاج ڈھونڈنا چاہیے، علاج ڈھونڈ کر ملک کو آگے چلانا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.